अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चैनल तर्जुमा तफसीर की तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन इकराम, आज हम अपना सबक पढ़ेंगे सूरह बकरा के रुकू नंबर 6 और आयत नंबर 51 से। पिछले सबक में सूरह बनी इसराइल पर इनामात की जो है वो इब्तदा उनका तज़किरा शुरू हुआ था कि पहले इनाम का ज़िक्र हुआ कि जिसमें बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात दिलाई गई और उनको समंदर से पार बाहिफाजत पहुंचाया गया। अब यहाँ पे जो है वो एक दूसरा इनाम उन पर बनी इसराइल पर जिसका ज़िक्र आ रहा है कि इस वअदना मूसा अरबाईना। यहाँ भी वही है मज़मून, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल उसको याद करो। कौन सा वक्त याद करो? वो वक्त याद करो कि इस वअदना, जब हमने वादा लिया था मूसा अलैहिस्सलाम से, अरबाईना लैलतन 40 रातों का, सुम्म तखस्तुम फिर तुमने बना लिया अल इजला बछड़े को, मिन बादिही उनके जाने के बाद, व अंतुम ज़ालिमून और तुम जालिम थे, तुमने जुल्म किया। यानी बछड़े को माबूद बना लिया तुमने उनके जाने के बाद कि जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर उनको अल्लाह ताला ने बुलाया था तो उनके पीछे बनी इसराइल ने क्या कर लिया? बछड़े को ही अपना माबूद बना डाला। यहाँ बनी इसराइल का जो है वो एक और नेमत का अल्लाह ने ज़िक्र किया है। हुआ ये था कि जब बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात मिली, उसके बाद ये कहाँ जाकर रहे, इससे तफासिर बिल्कुल खामोश हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ने तो कहा है कि उन्होंने यानी बनी इसराइल ने एक अलग जगह जाकर वहाँ पर जो है वो रिहाइश इख्तियार कर ली, एक अलग जगह को आबाद किया। बाज़ कहते हैं कि फ़िरौन जब गर्क हो गया था तो उन्होंने मिस्र में ही जाकर रहना शुरू कर दिया, गोया जहाँ भी थे मिस्र में थे या कहीं और जगह। तो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि अब अल्लाह ने हमें निजात दी है, अब हम अपनी मर्ज़ी से शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब हमें कोई आसमानी किताब चाहिए कि जो अल्लाह की तरफ से हो, हम उसको देखकर पढ़ें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, ताकि हमें पता चले कि हलाल क्या है और हराम क्या है, और पूरी एक शरीयत, एक कानून चाहिए। ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान था, उन पर इनाम था कि अल्लाह ने बनी इसराइल की इस आरज़ू को पूरा किया। और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया 30 दिन कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह की खूब इबादत करें। और उसके बाद फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर जो है वो बुलाया, यानी अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि आप खूब इबादत करें 30 दिन, फिर उसके बाद आप कोहे तूर पर आएँ ताकि आपको क्या कर दी जाए, तौरात दे दी जाए। और आप जब आएँ तो फिर पूरी की पूरी तौरात आपके हवाले कर दूँ। तौरात की ये खासियत थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाकर लिखी हुई तख्तियाँ मुकम्मल तरतीब के साथ मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खूब इबादत की और 30 रोज़े रखे, लेकिन हुआ ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने मुंह की बदबू के, जो रोज़ा रखने की वजह से एक मुंह में एक ख़ास किस्म की एक बदबू पैदा हो जाती है, तो उसको हज़रत मूसा ने ख़त्म कर दिया था। तो वो मुंह में जो जायका है, यानी कि वो उनके मुंह से बदबू ख़त्म हो गई। जब हज़रत मूसा अल्लाह ताला के पास पहुँचे तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मूसा, तुमने ये बू क्यों ख़त्म कर दी जो रोज़े की वजह से तुम्हारे मुंह में पैदा हुई थी? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं नहीं चाहता था कि तेरे सामने हाजिर हूँ तो मेरे मुँह से बदबू आए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मूसा, मुझे रोज़ेदार के मुँह की बदबू मुश्क व अंबर की खुशबू से भी ज़्यादा महबूब है। लिहाजा फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मज़ीद जो हैं वो 10 रोज़े और रखे जाएँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मज़ीद 10 रोज़े रखे। इस तरह 40 दिन के बाद 40 दिन मुकम्मल हो गए। फिर 40 दिन के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए कोहे तूर पर तौरात लेने के लिए। तो हुआ ये था कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए हुए थे, पीछे बनी इसराइल ने देखा कि अभी हमारा कोई राहबर नहीं, कोई हमें जो है वो राह दिखलाने वाला नहीं है। हज़रत हारून तो उनमें मौजूद थे, लेकिन उनका वो मुकाम नहीं था जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का था। तो बनी इसराइल ने क्या किया कि उन्होंने, उनमें एक जादूगर था, सामरी जादूगर। तो बनी इसराइल में उसने ये किया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो कि बनी इसराइल के साथ थे, कि जब अल्लाह ताला ने फ़िरौन को गर्क किया और उससे पहले बनी इसराइल को समंदर से पार किया, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी उनके साथ थे बनी इसराइल की मदद के लिए। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम जिस घोड़े पर सवार होकर आए थे, उस घोड़े के पाँव की मट्टी वहाँ पर जो है वो देखकर सामरी ने वो मट्टी उठा ली और उसने एक काम किया कि उसने एक सोने का एक बछड़ा बना दिया, यानी एक बछड़ा जो है वो गाय का
جو بچہ ہوتا ہے اس بچڑے کا ایک جسم بنا کر تیار کیا۔ اب وہ مٹی جو ہے اس میں ڈال دی۔ اس نے پتہ نہیں کیا ایسا جو ہے وہ کچھ کیا، کوئی ایسا شعبدہ بازی کی اس نے کہ جو اس نے بنایا تھا بچڑا، اس میں سے آواز بھی آنے لگی۔ تو بہت سے کمزور ایمان والے بہت جلد بہک جاتے ہیں۔ اب بنی اسرائیل کی جو ہے وہ حالت کیا تھی کہ انہوں نے ایک طویل مدت غلامی میں گزاری تھی۔ انہوں نے ہر طرح کے لوگوں کو اپنے سامنے دیکھا تھا۔ انہوں نے بتوں کو پوجتے لوگوں کو دیکھا، مشرکین کو بھی دیکھا، کہ جس کی وجہ سے ان کے ذہنوں میں یہ چیزیں سمائی ہوئی تھیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھی اس بچڑے کے متعلق بہک گئے۔ اور ادھر سامری نے ان کو یہ کہا تھا کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں آتے تو ہمارے پاس ابھی کوئی شریعت تو ہے نہیں، ابھی ہم جو چاہیں ہم اپنی مرضی سے آزاد زندگی گزار سکتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو پھر ہم اس شریعت کی پیروی کریں گے۔ فی الحال یہ ہے ہمارا خدا، یہی ہمارا خدا ہے، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ گویا وہ سارے کے سارے لوگ اس کی پوجا کرنے لگ گئے، اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو اپنے صحیح ایمان پر، اپنی حالت پر برقرار تھے، یعنی وہ اس کی جو ہے وہ معبود، اس جو انہوں نے بنایا تھا معبود، اس کی جو ہے وہ عبادت نہیں کر رہے تھے۔ لیکن اکثریت ایسی تھی کہ جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کہ جو اس بچڑے کو پوجنے لگ گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ غضبناک ہوئے، واپس لوٹے اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی کتاب لینے گیا تھا اور تم لوگوں کے لیے اور تمہارے کہنے پر گیا تھا، اور تم نے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ بنی اسرائیل کو بھی اس چیز کا احساس ہوا اور وہ سوچنے لگے کہ ہم سے بھی غلطی ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب توبہ کا طریقہ یہ ہے، جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے انہیں قتل کیا جائے، قتل کر دیا جائے گا تو ان کی توبہ بھی قبول ہوگی۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا، ان کی توبہ قبول ہو گئی تھی۔ یہ بھی ان پر ایک بہت بڑا انعام تھا کہ ثم عفونا، پھر ہم نے معاف کر دیا، عنکم تم سے، تمہیں معاف کر دیا، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی جو اتنا بڑا تم نے جرم کیا تھا اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں کیا کر دیا، معاف کیا۔ کیوں معاف کر دیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ کیا کر جاؤ، شکر گزار بنو، شکر گزار ہو جاؤ، کہ اللہ کا شکر کرنے والے بندے بن جاؤ کہ تمہارا اتنا بڑا جرم تھا، اس کے باوجود تمہیں پھر اللہ نے کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی چیز کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، والفرقان، اور فرقان، کتاب یہاں سے مراد تورات ہی ہے، فرقان بھی اسی کو کہا جا رہا ہے۔ کہ فرقان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے کہ قرآن پاک کو بھی فرقان کہا جاتا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، فرقان کا یہ مطلب ہے۔ یہاں بھی اسی چیز کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرو، یعنی کہ یہ بھی اے بنی اسرائیل تم پر ایک انعام تھا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان دے کر بھیجا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم لوگ ہدایت پاؤ۔ یہ بھی تمہاری ہدایت کے لیے تھا کہ تمہیں اتنی بڑی کتاب دی تھی تاکہ تم راہ راست پر رہو اور ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک کہ ظلمتم، بے شک کہ تم نے بہت ظلم کیا ہے، انفسکم، اپنے نفسوں کے ساتھ یا اپنے ساتھ۔ کیا انہوں نے جو ہے وہ ظلم کیا تھا؟ کس چیز کا ذکر آ رہا ہے؟ بِاتِّخَاذِکُمُ الْعِجْلَ، کہ تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، فَتُوبُوا، پس تم رجوع کرو، اِلیٰ بَارِئِکُم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، بارئی یعنی باری اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ اپنے رب کی طرف کیا کرو، رجوع کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس قتل کرو خود کو، اپنی جانوں کو قربان کرو، ہلاک کرو، قربان یہاں پہ نہیں آئے گا، اپنی جانوں کو ہلاک کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم قتل کرو، ہلاک کرو اپنی جانوں کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ذَلِكُمْ خَيْرٌ، یہ بہتر ہے، لَكُمْ، تمہارے لیے، عِندَ بَارِئِكُمْ، تمہارے رب کے نزدیک، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پھر تمہاری توبہ قبول کی گئی، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک کہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ واقعہ جو ہے وہ کیا تھا، وہی چیز جو مکمل اوپر واقعہ اس کا میں جو ہے وہ بیان کر چکی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب حکم دیا کہ تم کیا کرو، اپنے اپنے نفسوں کو قتل کرو۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ بات یہ ہے کہ جو لوگ، بہت سارے ایسے لوگ تھے بنی اسرائیل میں کہ انہوں نے کیا کیا تھا،
انہوں نے بچھڑے کی عبادت وہ اس میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اب ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی ہے تو جنہوں نے نہیں کی ان کو کہا گیا تھا کہ تم ان لوگوں کو قتل کرو، یعنی کہ یہ بنی اسرائیل کی توبہ کا ایک واحد یہی راستہ تھا۔ گویا ایسا ہی کیا گیا اور ان لوگوں کو پھر کیا کر دیا گیا، قتل کیا گیا۔ تو یہ قتل کرنے کے بعد پھر ان کی جو ہے وہ توبہ بھی قبول کر لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی بہت ہی جو ہے وہ کیا ہے، معاف کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے، کہ اگر انسان سے جو ہے وہ غلطی ہو جائے، بڑی سے بڑی خطا ہو جائے اور انسان اس پہ شرمندہ ہوتے ہوئے کیا کرے، اللہ سے معافی کا طلبگار ہو، اس سے استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول کرتے ہیں، اس کی معافی کو بھی قبول کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کی شان ایسی ہے کہ اگر کوئی اس کے در پہ جائے، اس سے جو ہے وہ کیا کرے، دعا مانگے، اس سے معافی طلب کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو ہے وہ ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ کیا ہے، غفور الرحیم ہے، اور وہ سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے، سب سے زیادہ مہربان ہے انسانوں پہ۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا جو ہے وہ واقعہ، کہ اس وقت جو ہے وہ ان لوگوں نے، یعنی کہ وہ بہت ہی زیادہ ہٹ درم لوگ تھے، بہت زیادہ ہٹ درم لوگ تھے۔ مزید ان کی جو ہے نا وہ آگے یہ ان کی جو کرتے تھے، ہٹ درمی کرتے تھے، ضد میں آ جاتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ تنگ بھی کیا تھا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور وہ وقت یاد کرو کہ یہ اِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا تھا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَکَ، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نَرَ اللَّهَ جَہْرَةً، یا جب تک کہ ہم دیکھ نہ لیں اللہ کو جہرتاً، سامنے۔ یعنی اے موسیٰ، یعنی وہ وقت یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے تم نے کیا مطالبہ کیا تھا کہ اے موسیٰ، ہم تب تک آپ پر ایمان نہیں لیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یعنی یہ اتنے بدبخت لوگ تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے تو رات لا کر کوہ طور سے جب واپس آئے اور ان کو جو ہے وہ کیا کی، ہدایت کی طرف ان کو بلایا، دعوت دی توحید کی، تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو نہیں مانتے، ہمیں کیا پتہ، ہمیں کیا معلوم کہ یہ کس کی کتاب ہے یا آپ کس کا حکم لے کر ہمارے پاس آ گئے ہیں، تو جب تک ہم اللہ کو خود اپنے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھ لیں گے تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر تمہیں پکڑ لیا ایک چیخ نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی یہ ان کے مطالبے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو ان کو بہت سمجھایا کہ یہ دنیا کی آنکھ ایسی نہیں کہ جو اللہ کو اپنے سامنے دیکھ سکے، لہٰذا تم اللہ کو اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ باضد تھے، اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آخر جو ہے وہ کیا کیا، اللہ نے فرمایا ان میں سے 70 آدمیوں کو کوہ طور پر اپنے ساتھ لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں کوہ طور پر لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی تجلی دکھائی تو جس کی وہ تاب نہ لا سکے اور وہ کیا ہو گئے، اس سے مر گئے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں وہ صرف چیخ سے کیا وہ بے ہوش ہو گئے تھے، اور بعض کے نزدیک کیا ہے، یہی آ رہا ہے کہ وہ کیا تھے، مر گئے، اور یہی زیادہ راجح قول ہے کہ وہ اس آواز کی تاب نہ لا سکے تو وہ کیا ہو گئے، مر گئے تھے خوف سے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو زندہ کرنے کی درخواست کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کیوں یہ درخواست کی؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ ایک ایسی ہٹ درم قوم ہے، اگر یہ 70 آدمی ان کے جو ہیں وہ ادھر ہی مر گئے ہیں، میں ویسے اکیلا چلا گیا تو ان لوگوں نے، بنی اسرائیل کے باقی تمام لوگوں نے تو بالکل ہی بات کو نہیں ماننا، انہوں نے کہنا کہ وہ گواہ تھے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت معاذ اللہ جھوٹی ہے، یہ کتاب اللہ کی نہیں، اس لیے یہ لوگوں کو وہیں پہ مار رہے ہیں۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، آپ کیا کر دیں، ان کو زندہ کر دیں۔ تو اسی آیت کا اگلی جو ہے وہ ذکر اگلی آیت میں ہے، ثم بعث لکم من بعدی، پھر ہم نے تمہیں اٹھایا، ثم پھر بعث اٹھایا، کم تمہیں، یعنی کہ ہم نے تمہیں زندہ کر دیا، من بعدی ہی، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ شکر کرنے والے ہو جاؤ، تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، ان کو دوبارہ زندگی بخشی تاکہ وہ شکر ادا کرے، لیکن افسوس کہ انہوں نے پھر بھی جو ہے وہ شکر گزاری کا ثبوت نہ دیا، اور اس سے ہی جو ہے وہ انہوں نے بھی جو بالکل کیا کی، ناشکری کی، شکر گزاری کا بالکل انہوں نے ثبوت نہ دیا۔ تو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی مزید جو ہے وہ انعامات ان پر ہوتے ہی رہے، مزید انعامات کی بارشیں ہوتی رہی، جس کا تذکرہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ آیات کے آتا رہے گا۔